This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Respected teachers and dear students, how are you? I am Shahid Iqbal, working as a master trainer in Punjab Education Foundation. Respected teachers, today we will discuss mathematics of grade 1 and unit number 5, which is time. Let's start our lecture. Respected teachers, today we will learn about the basic concept of time, clock and its types, read and tell time in hours from digital and analog clock. We will also learn about days of the week, calendar of solar and Islamic months. Respected teachers, so first of all we discuss about time. Respected teachers, ग्रेड 1 के बच्चों को जब हमने मैथ में टाइम का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि बच्चे बिल्कुल अर्ली एज में हैं और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हम एक ऐसा मेथड अडॉप्ट करें कि जो ज़्यादातर एक्टिविटी बेस हो। उसकी लॉजिक ये है कि इस एज में बच्चे जो हैं वो एक्टिविटीज़ के थ्रू ज़्यादा लर्न करते हैं और एज़ कंपेयर टू लेक्चर मेथड। तो हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, मैं आपके साथ कुछ एक्टिविटीज़ और आइडियाज़ शेयर करूँगा ताकि आप एक बेहतर अंदाज में इस एज के बच्चों को टैकल कर सकें। तो देखें रिस्पेक्टेड टीचर्स, यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने टाइम का इंट्रोड्यूस करवाना है, तो अगर जब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम रियल लाइफ कुछ जो एप्लीकेशंस या एक्टिविटीज़ या एग्ज़ाम्पल्स हैं उनको हम लोग अगर चूज़ करेंगे तो इससे हम बच्चों को बहुत आसानी से टाइम के कॉन्सेप्ट की तरफ मोल्ड कर सकते हैं। मसलन कि एज ए टीचर आपने बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करने हैं कि जैसे व्हेन डू यू वेक अप। आपने बोर्ड पे एक क्वेश्चन राइट किया, व्हेन डू यू वेक अप। अब इसी तरीके से हमने एक और क्वेश्चन बोर्ड पे राइट किया, व्हेन डू यू ईट लंच। व्हेन डू यू ईट लंच। और अगेन हमने एक और क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पे राइट किया, व्हेन डू यू गो टू बेड। व्हेन डू यू गो टू बेड। रिस्पेक्टेड टीचर्स, हम ये क्वेश्चंस जब बोर्ड पे राइट करेंगे तो आफ्टर दैट आप देखें तो बच्चों से जब डिस्कशन होगी तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने आंसर्स जो होंगे वो देंगे और इस पे आप देखें तो डिफरेंट आंसर्स जो होंगे वो आपको मिलेंगे और आप इन आंसर्स को बोर्ड के ऊपर राइट करते जाएं। लेट्स सपोज कि एक बच्चे ने कहा कि आई वेक अप एट 7 AM। एक बच्चा कहता है कि आई वेक अप एट 5 AM। एक बच्चा कहता है कि आई वेक अप एट 6 AM। तो डिफरेंट मिलते जुलते आपको आंसर्स मिलेंगे और इसको हम बोर्ड पे राइट करते जाएंगे। ऐसे ही हमने पूछा कि व्हेन डू यू ईट लंच। एक बच्चे ने कहा कि एट 1 PM। एक बच्चे ने कहा कि एट 12:30 PM। एक ने कहा कि 1:30 PM। तो हमने उसको भी बोर्ड पे राइट कर दिया। और इसी तरीके से जब हमने पूछा कि व्हेन डू यू गो टू बेड, तो उस पर भी डिफरेंट आपको ओपिनियंस मिलेंगी बच्चों की। लेट्स सपोज
کہ ایک بچہ کہتا ہے کہ مائی بیڈ ٹائم از 8 o'clock، اور ایک اور بچہ کہتا ہے کہ مائی بیڈ ٹائم از 9 o'clock۔ تو اس طرح سے مختلف آپ کو اوپینینز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے جب ملے تو آپ نے اس کو بورڈ پہ رائٹ کر دیا۔ اب یہ جو آنسرز ہیں رسپیکٹڈ ٹیچرز، غور کیجیے گا کہ یہ جو آنسرز ہم نے کلیکٹ کیے، جو بچوں کی اوپینین تھی اور اس کو ہم نے بورڈ پہ رائٹ کیا، تو بیسکلی یہاں سے ہم اپنے ٹائم کے کانسیپٹ کے ساتھ بچے کو کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے جب بچوں سے کویسچنس کیے تو بچوں نے جو آنسرز پرووائڈ کیے، تو بیسکلی اس پوری ایکٹیویٹی کا جو پرپس تھا کہ ہم ڈائریکٹلی اگر بچے کو کلاس میں جاتے ہی ٹائم کی ڈیفینیشن اور اس کے بارے میں انٹروڈیوس کروائیں گے تو وہ ایک بورنگ سٹائل بن جائے گا۔ تو اس ایکٹیویٹی کے ذریعے سے ہم نے بچوں کو انوالو کیا کویسچنس اور آنسرز، اور ان آنسرز کی بیس کے اوپر ہم نے اب ان ٹائمز کو لنک کر دینا ہے ٹائم کے ساتھ۔ اب ہم بچے کو ٹائم کی ڈیفینیشن یہاں پہ انٹروڈیوس کروائیں گے کہ جیسے ہم دیکھیں تو ٹائم کیا ہوتا ہے، کہ جب میں نے بچے کو یہ چیز ویژولائز کروا دی کہ یہ جو ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، سرگرمیاں جو ان کویسچنس کے اندر پوچھی گئی تھیں، ہم پرفارم کر رہے ہیں ڈفرینٹ ٹائمز کے اوپر، تو یہ بیسکلی کانسیپٹ آف ٹائم ہے کہ ہم اس کو جو ہوتا ہے کہ ہمیشہ میئر کرتے ہیں اور مینج کرتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہم لوگ یونٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں جو وہ ٹائم ہے۔ تو اب ہم بچے کو ٹائم کے بارے میں بتائیں گے کہ واٹ از ٹائم، ٹھیک ہے؟ تو اس میں دیکھیں تو ٹائم ٹیلز اس نو واٹ ٹو ڈو اینڈ وین ٹو ڈو، یعنی کہ ٹائم ہمیں اس چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔ کیا ہوا ڈیفینیشن اگین دیکھیے گا، ٹائم ہیلپس اس ٹو نو واٹ ٹو ڈو اینڈ وین ٹو ڈو، یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔ تو یہاں سے اب ہم دیکھیں تو اسی چیز میں اس کی ڈیفینیشن میں جو ایکٹیویٹیز تھیں کہ ہم نے بچے سے پوچھا کہ آپ صبح کتنے بجے جاگتے ہیں، تو وہ جو اس کی جاگنے کی روٹین ہے وہ بچے اس پہ ٹائم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ آپ لنچ کتنے بجے کرتے ہیں، آپ اپنا سونے کے لیے بیڈ پہ کتنے بجے جاتے ہیں، تو یہ تمام جو روٹینز تھیں وہ ٹائم کے ساتھ لنک ہو گئیں۔ تو اس طریقے سے رسپیکٹڈ ٹیچرز اگر ہم اس پہ ورک کرتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ اس ایج کے اسٹوڈنٹس زیادہ بہتر انداز میں اس ٹائم کے کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اس کے بعد ہم لوگ اپنے بچے کو ٹائم کی امپورٹنس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ٹائم جو ہے وہ ہماری ریئل لائف میں اس کی کیا امپورٹنس ہے، یعنی کہ ٹائم ہماری ریئل لائف میں کیا امپورٹنس رکھتا ہے اور یہ اتنا امپورٹنٹ اہم جز کیوں ہے۔ تو اس کو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ ایزیلی اپنے بچوں کو اس کے بارے میں ڈیمونسٹریٹ کر سکیں اور اس کے کانسیپٹ کو کلیئر کر سکیں۔ نمبر 1، اگر ہم ٹائم کی امپورٹنس کی بات کریں تو اس میں نمبر 1 ہے ہیلپ اس اسٹے آن شیڈیول۔ نمبر 1، ہیلپ اس اسٹے آن شیڈیول، یعنی کہ اگر ہم اس پہ دیکھیں تو ٹائم جو ہے یہ ہمیں اپنے ہیلپ کرتا ہے کہ ہم اپنی جو ریئل لائف ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ٹائملی شیڈیول کر سکتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا کہ ہم وین گو ٹو اسکول، ہم نے اسکول کب جانا ہے، ہم نے کھانا کب کھانا ہے، ہم نے پلے کب کرنا ہے، ہم نے کب سونا ہے، تو یہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں ٹھیک ہے تو ان کو شیڈیول کرنے میں ٹائم ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے۔ سیکنڈ جو اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میکس اس پنکچوئل۔ رسپیکٹڈ ٹیچرز، ہم نے اب بچے کو ٹائم کی جب امپورٹنس بتا رہے ہیں تو ہم نے اس کو بتایا کہ ٹائم جو ہوتا ہے میکس اس پنکچوئل، یہ ہمیں پنکچوئل بناتا ہے، ہمیں ریگولر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ٹائم کو فالو کرتے ہیں تو ہم لوگ اپنا اسکول، کالج، آفس یا کوئی بھی ایکٹیویٹی، نماز ہے، ٹھیک ہے، تو ان تمام کو ہم لوگ جو ہے وہ آن ٹائم ہم لوگ اس کو پرفارم کرتے ہیں. تو یہاں سے پنکچویلٹی کی جو عادت ہے وہ ہم میں ڈیولپ ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو پوائنٹ نمبر 3 ہے ٹیچرز از ڈسپلن. ٹائم کیا کرتے ہیں؟ ٹیچرز از ڈسپلن. ٹائم ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے. اب اس میں اگین آپ دیکھیں کہ جب ہم ٹائم کو فالو کرتے ہیں، ہم کوئی ٹائم ٹیبل، کوئی اسکیجول بناتے ہیں، تو ہم اس کو اگر اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں تو ہم ایک ڈسپلن لائف جو ہوتی ہے وہ گزار رہے ہوتے ہیں. ادروائز اگر آپ دیکھیں تو آپ نے اسکول جانے، 7 بجے اسکول کا ٹائم ہے اور آپ اس شیڈیول کو فالو نہیں کریں اور آپ 8 بجے اسکول پہنچیں، تو یہ امیجن کریں کہ آپ اپنے ٹیچرس کو اور اپنے پرنسپل کو اور اپنے کلاس فیلوز کو کیسے فیس کریں گے. تو یہاں پر پرابلمز آ جائیں گے. اسی طریقے سے آفس ہے اور مختلف ایکٹیویٹیز جو ہیں تو وہ ہم لوگ اس میں ڈسپلن لائف اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں جب ہم ٹائم جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں. نمبر 4 پہ آپ دیکھیں تو ہیلپ ایوری ون ورک ٹوگیدر. یعنی کہ ٹائم جو ہے اس کے اندر ایک ایبیلٹی ہے کہ یہ مختلف طبقات زندگی کے جو لوگ ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے اور ایک دوسرے کو ہیلپ کرتا ہے کہ وہ اپنے معاملات زندگی کو بہتر انداز میں پرفارم کر سکیں. مثلا جیسے ٹیچنگ ہے، سکولز ہیں، تو سکول میں ٹیچرز ہیں، پرنسپلز ہیں، بچے ہیں، سٹاف اور یہ تمام لوگ، تو یہ اپنے ٹائم سے وہاں پر پہنچتے ہیں اور ایک میوچل ایکٹیویٹی ایجوکیشن اس کو گیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. ایسے ہی جو ہے آفیسز کے اندر جو ورک ہو رہا ہے وہ ہے، اور فیملیز جو ہوتی ہیں وہ اپنے جو ہوتا ہے کہ ایک دوسرے میں کہ جو ایک بچہ اسکول جا رہا ہے، ہسبینڈ آفس جا رہے ہیں اور باقی جو ہے وہ اپنی یونیورسٹیز جا رہے ہیں، تو تمام اپنے اپنے ورک کو جو مینیج کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہوئے، اور یہ سارا پروسیس ٹائم ہی کے ذریعے سے مینیج ہو رہا ہوتا ہے. اور اس میں دیکھیں تو اس کا پوائنٹ نمبر 5 اگر میں آپ سے ڈسکس کروں کہ میک لائف ایزیئر. یعنی کہ ٹائم ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہماری زندگی کو آسان بناتی ہے. جو اس کے روزمرہ کے معاملات زندگی ہیں وہ ہم ایزیلی ان 24 آورس جو ایک ڈے میں ہوتے ہیں تو اس میں رہتے ہوئے ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں. جس میں نمازوں کے اوقات ہیں، آپ نے واک پہ جانا ہے، آپ نے سونا ہے، آپ نے آفس جانا ہے، تو آپ نے اسٹڈی کا ٹائم ہے، تو یہ مختلف جو آپ کے روٹینس ہیں ان تمام کو مینیج کرنا ہے اور اس سے آپ کی لائف کو ایزی بنا دیتا ہے. رسپیکٹڈ ٹیچرز، جب ہم بچے کو یہ کانسیپٹ دے چکے ہیں کہ ٹائم کیا ہے، ریئل لائف ایگزامپل سے ہم نے اس کو شو کروا دیا، اس کی امپورٹنس بتا دی، اس کی ڈیفینیشن بتا دی، تو یہاں پر اگین اب ایک کویسچن ہے کہ ہم ٹائم کو میئر کیسے کرتے ہیں، کہ ہم ٹائم کو میئر کیسے کرتے ہیں. رسپیکٹڈ ٹیچرز، یہاں پر دیکھیں کہ اگر میں ایک ٹریڈیشنل ٹیچر ہوں تو میں جسٹ بچے کو تھیوری کی فارم میں بتا دوں گا کہ ہم لوگ جو ہوتا ہے کہ ٹائم کو میئر کرنے کے لیے ایک ڈیوائس یوز کی جاتی ہے اور اس کو کلاک کہا جاتا ہے. اور اس میں بچے کو کلاک کے بارے میں بتا دوں گا کہ کلاک ہے اور اس میں یہ اس کی نیڈلز ہوتی ہیں، یہ اس کی ٹائپس ہیں. لیکن یہاں پر اگر آپ ایسنسی کے اکارڈنگلی ورک کر رہے ہیں تو میری سجیشن یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک ایکٹیویٹی پرفارم کروائیں. آپ اپنے پاس کلاک جو ہے وہ رکھیں، ٹیبل پہ موجود ہو آپ کے پاس بوتھ ٹائپس، یعنی کہ اینالوگ اور ڈیجیٹل دونوں کلاک موجود ہوں، اور پھر آپ اپنے بچے کو فرسٹ آف آل کلاک کی ڈیفینیشن دیں کہ اے کلاک از اے ڈیوائس وچ از یوز ٹو میئر ٹائم. ٹائم کو میئر کرنے کے لیے جو ڈیوائس یوز کی جاتی ہے اس کو ہم کلاک کہتے ہیں. اس کے بعد آپ فزیکلی اپنی کلاس میں بچوں کو وہ کلاک آبزرو کروائیں. تو
تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے آلریڈی بھی اس کو اپنے گھروں میں دیکھ چکے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اس ٹاپک کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا انٹرسٹ جو ہوتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ایزی ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کلاک دکھایا، کلاک ڈفرینٹ شیپس میں ہوں گے، وہ آپ دکھائیں گے، ڈیجیٹل کلاک آپ نے دکھایا۔ اب آپ اس کے بعد کلاک جو ہے اس کو ڈسکرائب کریں گے کہ ٹائپس آف کلاک وہ کیا ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں تو فرسٹ آف آل ہم نے بچے کو بتایا کہ اے کلاک ہیز 2 ٹائپس، اے کلاک ہیز 2 ٹائپس، اور وہ دونوں ہمارے کلاس روم میں ٹیبل پر موجود ہیں اور بچہ اس کو دیکھ بھی رہا ہے۔ اب ہم نے جس کلاک کے اندر نیڈلز ہیں اس کو ہم نے نیم دیا اینالاگ کلاک، یعنی کہ وہ کلاک جس میں نیڈلز موجود ہیں، ہم نے بچے کو بتایا کہ دس کلاک از کالڈ اینالاگ۔ اور سیکنڈلی جس میں جو ہے نمبرز کی فارم میں ٹائم آ رہا ہے تو دس کلاک از کالڈ ڈیجیٹل کلاک۔ اب بچہ بالکل ایک ڈیمونسٹریشن کی فارم میں، یعنی کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے تھرو ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ دس از ڈیجیٹل کلاک اینڈ دس از اے اینالاگ کلاک، اور کن بیسس کے اوپر ہم اس کو ڈیجیٹل اور اینالاگ کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی بچے کو کانسیپٹ ساتھ ساتھ کلیئر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ ایک ٹائپ کے کلاک کو ہولڈ کر لیں اور دین اپنے بچے کو، جیسے لیٹس سپوز کہ میں نے اینالاگ کلاک جو ہے اس کو کلاس کے سامنے ہولڈ کیا، اب میں نے بچوں سے اس کی ریپیٹیشن کی، دس کلاک از کالڈ، دس کلاک از کالڈ، تو اب بچے آپ کو آنسر کریں گے اینالاگ، اینالاگ۔ اب اس کے بعد اٹ ہیز ہم اس کی اب اسپیسیفکیشن کے اوپر بچے کو اب میں لے کے جاؤں گا۔ اینالاگ کلاک ہیز نمبرز فرام 1 to 12، کہ اینالاگ کلاک میں آپ دیکھیں تو نمبرز رائٹ کیے ہوتے ہیں اور اس کے ٹاپ پہ 12 ہوتا ہے، پھر 1 2 3 4 5 6 7، اور یہ موو کرتا ہے اگین سرکل جو ہے وہ 12 پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب 1 to 12 میں نے بچے کو وہ نمبرز کاؤنٹنگ وہ دکھائی۔ اس کے بعد ہیز 2 hands، اینالاگ کلاک کے اندر اٹ ہیز 2 hands، یعنی کہ اس میں 2 arms ہوتے ہیں، نیڈلز ہم جس کو کہتے ہیں، وہ ہم انٹروڈیوس کروائیں گے۔ جو شارٹ نیڈل ہے اس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ یہ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے، یہ آرز کو، گھنٹوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور جو لانگ نیڈل ہے وہ کس کو شو کرتی ہے، منٹس کو۔ تو اب ہم نے بچے کو بتایا کہ اسمال نیڈل ریپرزینٹ ٹو آرز اینڈ لارج نیڈل ریپرزینٹ ٹو منٹس۔ آفٹر دیٹ آپ دیکھیں تو اب ہم نے کیا کیا کہ ڈیجیٹل کلاک کے اوپر ورکنگ شروع کی۔ جب ہم نے ڈیجیٹل کلاک اپنے بچوں کو شو آف کیا تو اس میں آپ دیکھیں تو اس میں نمبرز ہیں۔ ڈفرینس کیا ہوا کہ اینالاگ میں آپ کو نیڈلز نظر آ رہی تھیں، لیکن اس میں آپ کو نمبرز کی فارم میں ٹائم جو ہے وہ شو ہو رہا ہے، اور اس میں جو ٹائم ہے لیٹس سپوز کہ 7:30 ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ریڈ کرنا زیادہ ایزی ہے۔ اب ہم دونوں کا یہاں پر اگر ایک بچوں سے ریویو لیں کہ بیٹا اینالاگ اور ڈیجیٹل کلاک دونوں میں کیا ڈفرینس ہے، تو آپ دیکھیں کہ جب آپ نے اس طریقے سے ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ کی ہے تو فوری طور پہ آپ کو اسٹوڈنٹس جو ہوں گے ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہوگی اور وہ آپ کے کویسچنس کے آنسر کرنے کے قابل ہوگا۔ اور اگر میں جسٹ کلاک ان کو نہیں دکھاتا اور میں ایک لیکچر جس کو ہم کہتے ہیں کہ ویژولائز کرنا، یعنی کہ بچے کو ایک سمپل لیکچر کی فارم میں وہ چیزیں بتا کے چلا جاتا ہوں جس کو اس نے پریکٹیکلی کلاس روم میں نہیں دیکھا، تو ان کا نالج کبھی بھی انہینس نہیں ہوتا۔ اب اس کے اوپر ہم لوگ ڈفرینٹ ورک شیٹ ان کے تھرو بچوں کی اسیسمنٹ کریں گے کہ کیا ان کے کانسیپٹ جو ہیں وہ ٹائم سے، اور اس کی ریئل لائف ایکٹیویٹی، اس کو ریڈ کرنا، اور اس کو جو تھا کہ ایک بچہ اینالاگ اور ڈیجیٹل میں وہ پراپرلی ٹائمز کو ریڈ آؤٹ کر سکتا ہے یا نہیں، تو اس کے لیے ہم
ڈفرینٹ ورک شیٹس کے تھرو بچے کی اسیسمنٹ کرتے ہوئے یہ پروسیس کمپلیٹ کر دیں گے. اس کے بعد رسپیکٹیو ٹیچرز ہم بات کریں گے ویک آف دا ڈیز. جو ہمارے پاس اس میں ہوگا کہ سیکنڈلی ہم لوگ ویک آف دی ڈیز کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے کہ ہمارے پاس ہم نے دیکھنا ہے کہ جب ہم بچوں کو ٹائم کا کانسیپٹ دے چکے ہوں گے تو اس کے بعد ہم بچے کو اس چیز کی طرف لے کے جائیں گے کہ ویک ہم نے جو ورڈ بولا ہے یہ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور اس میں ڈے جو ہے یہ کیا چیز ہے. تو دیکھیں تو سب سے پہلے ہم نے بچے کو کلاک کا کانسیپٹ دیا تو اس میں اینالاگ بھی آ گیا, ڈیجیٹل بھی آ گیا. ہم نے اس میں کاؤنٹنگ بھی بچے کو دکھا دی کہ 1 to 12. اب یہاں سے ہم فردر جو ہم نے بچے کے ساتھ ایکٹیویٹیز کی تھیں کہ آپ کتنے بجے سوتے ہیں, کتنے بجے جاگتے ہیں, اسکول کب آتے ہیں. تو دیکھیں جب ایک بچہ آج کا دن جو ہے وہ مکمل کرتا ہے اور ایٹ 9 o'clock وہ بیڈ پہ جاتا ہے اور نیکسٹ ڈے 6 AM پہ وہ جو ہے وہ ویک اپ ہوتا ہے اینڈ دین گو ٹو اسکول. تو آپ دیکھیں تو اس طریقے سے میں نے اس کو ویژولائز کروایا کہ آج اور کل تو یہ ڈے جو ہے, ڈے کا کانسیپٹ جو ہے, تو ڈے میں پھر ہم نے فردر اپنے بچے کو بتایا کہ جب 24 hours اسپینڈ ہوتے ہیں تو ایک مکمل دن بنتا ہے. یعنی کہ ایک دن میں اس میں ایک نائٹ اور ایک دن, تو دن 12 گھنٹے کا, رات 12 گھنٹے کی, اور ان دونوں کو جب ہم پلس کرتے ہیں تو ٹوٹل 24 hours ان آ ڈے وہ ہوتے ہیں. تو جب ہم ایک دن کی بات کرتے ہیں تو ایکچولی ہم کلاک کے اوپر 24 hours جو ہوتے ہیں ان کو اسپینڈ کر چکے ہوتے ہیں. تو نیکسٹ پھر جب ہم ویک کی بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ 24 hours مل کے ایک دن بنا رہے ہیں, اور دن جب ہم کمبائن کرتے ہیں تو 7 days کو جب ہم کمبائن کرتے ہیں تو وہ ہمارا 1 week بن جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہم اپنے بچے کو دن کا کانسیپٹ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ویک کا کانسیپٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائیں گے. پھر آپ دیکھیں تو اسی طریقے سے رسپیکٹیو ٹیچرز ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ڈیز کے حوالے سے وہ بھی پرفارم کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں تو اگر میں اس کے کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہم کیسے کروا سکتے ہیں. تو نمبر 1 اسٹارٹ ود اے سانگ. ہم جو ہے مختلف رائمس, پوئنٹس یا سانگس ان کو یوز کر سکتے ہیں کہ ہم بچے کو ڈیز جو ہیں ویک میں وہ انٹروڈیوس کروا سکیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ڈیز آف دا ویک اور کلیپ کلیپ کلیپ, ڈیز آف دا ویک کلیپ کلیپ کلیپ. تو اس پیٹرن کے اوپر ہم ڈفرینٹ ڈیز جو ہیں وہ بچے کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. سیکنڈلی اگر دیکھیں تو جو سیکنڈ اسٹیپ ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ کال اینڈ رسپانس. ٹھیک ہے, ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ کال اینڈ رسپانس پروسیجر جو ہوتا ہے اس کو بھی اڈاپٹ کیا جاتا ہے. مثلاً ٹیچر سیز سنڈے, ٹیچر نے کہا کہ آج سنڈے ہے, ٹیچر سیز سنڈے, تو اسٹوڈنٹس بھی اس کو ریپیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اس ورڈ کو سنڈے. ایسے ہی ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 3 ہے, ہم اس کے لیے یوز فنگرز فار ایچ ڈے. ہم ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ پلان کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہینڈ ہیں اس میں اللہ پاک نے ہمیں ہر ہینڈ میں 5 فنگرز دی ہوئی ہیں. تو اگر ہم ان فنگرز کے اوپر جو ہے وہ نیم آف دی ڈیز جو ہیں وہ رائٹ کر دیں. ٹھیک ہے, اور پھر ہم بچوں کو دکھائیں. جیسے تھم پہ ہم نے جو ہے وہ رائٹ کیا, تھم پہ سنڈے, انڈیکس پہ ہم نے منڈے. تو اس طریقے سے ہم کنٹینیو کرتے جائیں اور یہ ہم بچوں کو شو آف کروائیں. تو سنڈے, منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے اینڈ فرائیڈے اور سیٹرڈے. تو اس طریقے سے بھی ہم ایک بہت ہی خوبصورت ایکٹیویٹی جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ پوائنٹ نمبر 4 ایک سجیشن یہ بھی ہے کہ ڈیلی ریپیٹیشن ہونی چاہیے. ڈیلی ریپیٹیشن جو ہے یہ ہم کلاس رومس میں پرفارم کریں
ٹیچرز اپنی روٹین میں اس چیز کو ایڈ کریں کہ ان چھوٹے بچوں کو ڈیز جو ہیں آپ نے وہ ریممبر کروانے، ان کے نیمز، تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ ڈیلی ریپیٹیشن جو ہے وہ پرفارم کریں. اس کے لیے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے کہ ڈیلی بیسس کے اوپر کلاس ٹیچر جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹی پرفارم کرے کہ ٹوڈے از منڈے، یسٹرڈے واز. اس طریقے سے جب آپ کویشچنس کرتے جائیں گے بچوں سے کہ ٹوڈے از منڈے، یسٹرڈے واز، ٹمورو ول بی، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ دیکھیں تو آپ 3 ڈائمینشنل بچے کو لے کے چل رہے ہیں. آج کا دن اور کل جو دن گزر چکا ہے اور نیکسٹ ڈے جو آنے والا ہے، تو اس کے بارے میں ڈیلی جب آپ بات کریں گے تو بہت ایزیلی ہمارا بچہ جو ہے وہ اس کانسیپٹ کو لرن کرتا ہے. اب اس میں دیکھیں تو ہم نے جب ڈیز کا کانسیپٹ، تو اس میں ہم نے اس کو آرڈینل نمبرز کے ساتھ بھی اٹیچ کرنا ہے. تو آرڈینل نمبرز کیا ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی نمبر کو کسی اسپیسیفک نیم یا کوالٹی کے ساتھ یا اس کی کسی بھی پراپرٹی کے ساتھ اس کو اٹیچ کرتے ہیں تو وہ نمبر آرڈینل نمبرز بن جاتے ہیں. مثلا دیکھیں جیسے ہم رائٹ کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7، تو یہ سمپل نمبرز ہیں. لیکن جب میں کہتا ہوں کہ فرسٹ ڈے آف دا ویک از منڈے، تو اب یہ جو فرسٹ میں نے رائٹ کیا تو نمبر وہی ہے 1، لیکن اب وہ دن کے ساتھ اٹیچ ہوا تو یہ آرڈینل نمبر بن گیا. تو اس کا مطلب کہ اگر ہم آرڈینل نمبرز کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جب ہم وین وی اٹیچ نمبرز ود any property, any characteristics or quality, then these numbers are called ordinal numbers. یعنی کہ نمبرز کو جب ہم اسپیسیفکلی کسی خوبی، کسی پراپرٹی کے تھرو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آرڈینل نمبرز ہیں. اب یہاں پر بھی ہم نے بچے کو اس چیز کا کانسیپٹ دیا کہ فرسٹ ڈے آف دا ویک از منڈے، سیکنڈ ڈے آف دا ویک ٹیوزڈے، تھرڈ ڈے آف دا ویک ویڈنسڈے، فورتھ ڈے آف دا ویک تھرسڈے، اینڈ ففتھ ڈے آف دا ویک فرائیڈے، سکس ڈے آف دا ویک سیٹرڈے، اور سیونتھ ڈے آف دا ویک سنڈے. تو یہ دیکھیں کہ پیج نمبر 99 ہے ہماری ٹیکسٹ بک کا، اور وہاں پر ہم نے اس ایکٹیویٹی کو بچوں کو آرڈینل نمبرز اور اس کے ساتھ ڈیز جو ہیں ان کا سیکوینس اورل فارم میں وہ ہم نے بچوں کو بہت ایزیلی جو ہے وہ پریپیئر کروایا. اب اسی میں ہم لوگ اس کے لیے جو ہے وہ اور ڈفرینٹ فالو اپ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ فردر انہینس کرے. اسی طریقے سے رسپیکٹیو ٹیچرز جب ہم بات کریں گے کہ ہم نے اپنے بچے کو ویک کا کانسیپٹ اور ڈیز کا کانسیپٹ ہم ڈلیور کر چکے، تو دین ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اس میں ایک اور ٹرم آ جاتی ہے، اور وہ ہے کہ ہم اب کیلنڈر کے اوپر کام کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب ہم بچوں کو کیلنڈر کا کانسیپٹ دیں گے، یعنی کہ یہ ایک براڈ وے میں ہے. جیسے سب سے پہلے ٹائم آیا، ٹائم کے بعد اس سے تھوڑا سا بگر آئے تو ڈے میں شفٹ ہو گئے، ڈے سے ہم تھوڑا سا اوپر آئے تو ہم ویک پہ آ گئے، ویک سے اوپر آئے تو ہم منتھ میں چلے گئے، ہم منتھ سے اوپر آئیں گے تو ہم اینول بیسس کے اوپر، تو وہاں پر ہم کیلنڈرز جو ہوتے ہیں وہ پریپیئر کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کیلنڈر کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ واٹ از آ کیلنڈر، تو اس کی ڈیفینیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. آ کیلنڈر ٹیلز اس دا نیمس آف دا ڈے، دا ڈیٹ اینڈ دا منتھ. یعنی کہ کیلنڈر جو ہے وہ کون سی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتا ہے. اس میں بیسکلی 3 ایریاز کو یہ کور کر رہا ہوتا ہے. فرسٹ آف آل ڈیز آف دی ویک، سیکنڈ میں ہے منتھ آف دا ایئر، اینڈ نمبر 3 ہے کہ ڈیٹس جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان نمبرز
یہ ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں تو ہم نے اگین سب سے پہلی چیز کہ جب ہم کیلنڈر کو ڈیفائن کر چکے ہوں تو ہماری سوسائٹی ہمارے اس ماحول میں بیسکلی 2 ٹائپس کے کیلنڈرز جو ہیں وہ فالو کیے جاتے ہیں. تو اب ہم ٹائپس آف کیلنڈر جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے. تو رسپیکٹڈ ٹیچرز بیسکلی 2 ٹائپس آف کیلنڈرز جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں فالو کیے جا رہے ہیں. اس میں نمبر 1 سولر کیلنڈر اور نمبر 2 اسلامک کیلنڈر. اب ہم سولر کیلنڈر کو اگر دیکھیں تو سولر مین کہ جو سورج ہے سن ہے یہ اس کی روٹیشن کے ساتھ کنیکٹ ہے. اور اسلامک کیلنڈر جو ہوتا ہے وہ مون کے ساتھ چاند کی روٹیشن کے ساتھ وہ لنک ہو رہا ہوتا ہے. تو پہلے تو ہم نے بچے کو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ جب ہم سولر کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کس کانسیپٹ کو ڈسکس کریں گے ہم لوگ, اور اگر ہم اسلامک کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے کس کانسیپٹ کو ڈسکس کرنا ہے. اب اگر میں سب سے پہلے سولر کیلنڈر جو ہے اس کی کچھ کوالٹیز یا پراپرٹیز کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں تو نمبر 1 اٹ بیسڈ آن سن. کہ نمبر 1 جو ہے کہ سولر کیلنڈر جو ہے یہ سورج کی روٹیشن موومنٹ کے اوپر بیس کرتا ہے. نمبر 2 اٹ ہیز 12 months. اس میں ٹوٹل 12 مہینے ہوتے ہیں. نمبر 3 اٹ ہیز 365 days. اس میں 365 دن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو تھا یہ آج سے ہزاروں سال پہلے یورپ کے اندر جو تھا اس کو فرسٹ ٹائم جو تھا وہ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا سولر کیلنڈر کو. اور ایسے اگر آپ دیکھیں تو آج کے دور میں یہ جو سولر کیلنڈر ہے یہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ یعنی کہ پوری دنیا میں ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں, اور اسی کی ہم لوگ اسٹینڈرڈ مان کے اسی کے اوپر ہم تمام ایکٹیویٹیز کو پلان کرتے ہیں اور اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کیلنڈر کے اندر اگر ہم بات کریں تو اس میں ٹوٹل ہم نے کہا کہ 12 months ہوتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں تو ہمارے پاس پیج نمبر 101 کے اوپر جو ہے کہ اس کی ڈیٹیل موجود ہے کہ یہ 12 months جو ہیں یہ کس طریقے سے ان کا سیکوینس کیا ہے. تو یہ آرڈینل نمبرز کے ساتھ اگین ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ جیسے سولر جو ہمارا کیلنڈر ہے اس میں فرسٹ منتھ جنوری ہے, سیکنڈ منتھ فیبرری, تھرڈ منتھ مارچ, فورتھ منتھ اپریل, ففتھ پہ مئی, اور سکس پہ جون, سیونتھ جولائی, اور 8 پہ اگست, 9 پہ سپتمبر, 10 پہ اکتوبر, اور 11 پہ نومبر, اور 12 پہ دسمبر. تو یہ ہماری اس کا سیکوینس ہے کہ جس میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو ترتیب ہے کیلنڈر سولر کیلنڈر کے اندر ان منتھس کی, تو اس کو ہم نے ڈسکس کیا. اسی طریقے سے رسپیکٹڈ ٹیچرز ہمارے پاس اسلامک کیلنڈر ہے. تو اب ہم اسلامک کیلنڈر جو ہے اگر اس کے اوپر بات کریں تو یہ پیج نمبر ٹیکسٹ بک کا ہے 102. اسلامک کیلنڈر کی کچھ پراپرٹیز کو میں ڈسکس کرتا ہوں. اٹ از بیسڈ آن مون اینڈ اٹ آلسو ہیو 12 months. اس میں بھی ٹوٹل 12 مہینے ہی ہوتے ہیں. اٹ ہیز 354 اور 355 days. اٹ ہیز 354 اور 355 days یعنی کہ اس میں 354 یا 355 دن ہوتے ہیں. تو رسپیکٹڈ ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں تو جو سولر کیلنڈر ہے اس میں 365 ہیں
اور اس میں جو ٹوٹل نمبر آف ڈیز ہیں ہول ایئر میں وہ 354 یا 355 ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو اس کا جو سٹارٹ تھا اسلامک کیلنڈر کا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو تھی مکہ سے مدینہ، تو یہ وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، تو دس ایونٹ از کالڈ ہجرہ۔ تو ہم اسلامک کیلنڈر جو ہے اسلامک ایئر، اس کو ہم لوگ ہجرہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو کیلنڈر ہے، یہ اسلامک کیلنڈر، یہ ہماری لائف میں اس کی بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کہ ہم ڈفرینٹ جو اسلامک ایونٹس ہیں وہ ہم اس کیلنڈر کے اکارڈنگلی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عید الاضحیٰ ہے، ٹھیک ہے، بقر عید ہے، اور ڈفرینٹ ایونٹس ہیں، محرم ہے، تو ان کو جو ہے کہ ہم اسلامک کیلنڈر کے اکارڈنگلی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں تو ہمارے پاس پیج نمبر 102 پہ اسلامک منتھس ہیں۔ تو اسلامک کیلنڈر کے اندر ہم ان منتھس کو آرڈینل نمبرز کے ساتھ اٹیچ کریں تو ہمارے پاس ان کی جو پوزیشن بنتی ہے وہ کیا ہے کہ ان اسلامک کیلنڈر فرسٹ منتھ از محرم، سیکنڈ صفر، تھرڈ ربیع الاول، فورتھ ربیع الثانی، ففتھ ہے جمادی الاول، اور سکس پہ ہے جمادی الثانی، سیکنڈ پہ ہے سیونتھ پلیس پہ ہے رجب، ایٹ پہ ہے شعبان، نائنتھ پہ رمضان، ٹینتھ پہ شوال، 11th ذی-القعدہ، اور 12th منتھ جو ہے لاسٹ منتھ آف اسلامک ایئر کا وہ ہے ذی الحج۔ تو اب آپ دیکھیں رسپیکٹیو ٹیچرز، ہم نے یہ آرڈینل نمبرز جو تھے اس کو اسلامک کیلنڈر کے ساتھ ہم نے جو تھا وہ مرج کیا اور اس ایکٹیویٹی کو ہم نے پرفارم کیا۔ رسپیکٹیو ٹیچرز، یہ جو ٹائم کا کانسیپٹ ہم نے دیکھا تو اس کے اندر آپ دیکھیں تو ہم یہ فالو اپ ایکٹیویٹیز لینے کے لیے ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز یہاں پر جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں کہ ہم کالم میچنگ کی ایکٹیویٹیز بنا سکتے ہیں جس میں اسلامک اور سولر کیلنڈرز کے نیم ہوں، اور ان کو ہم نے ڈیٹا کو سارٹ آؤٹ کروا سکتے ہیں بچوں سے، گروپ ورک ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو ڈفرینٹ فلیش کارڈز ہم اس میں یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈفرینٹ اسلامک اور جو ہم لوگ سولر منتھ میں ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں ہول دا ایئر، ہم ان کے فلیش کارڈ جو ہے نیمز وہ رائٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ اس ڈیٹا کو آپ سارٹ آؤٹ کریں کہ اس میں سے جو اسلامک ایونٹس ہیں ان کو آپ سیپریٹ کریں، اور جو آل اوور دی ورلڈ ہم لوگ سولر منتھ کے حساب سے فنکشنز یا ڈیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کو آپ سیپریٹ کریں اور ان کو ان اسپیسیفک منتھس کے اندر ایڈجسٹ کر کے دکھائیں۔ تو یہ ایک ایکٹیویٹی ہے جس سے ہم بچوں کا کانسیپٹس کے بارے میں نالج ہے وہ جان سکتے ہیں کہ بچوں نے کیلنڈر اور اس کے بعد سولر کیلنڈر اور اسلامک کیلنڈر کے کانسیپٹ کو کس حد تک جو ہے وہ لرن کر چکے ہیں۔ تو رسپیکٹیو ٹیچرز، یہ جو گریڈ 1 پہ ہم بات کر رہے ہیں تو میں اگین اس بات کو دہراؤں گا کہ اس ایج میں آپ جتنا ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ میں انوالو ہوں گے تو اتنا اسٹوڈنٹ آپ کے لیکچرز کو انجوائے کریں گے، اور ایٹ دا اینڈ آف 40 منٹس وہ اس قابل بھی ہو چکے ہوں گے کہ وہ ان ٹیکنیکس کو، ان کانٹینٹس کو ایزیلی لرن بھی کر چکے ہوں گے اور آپ کو رسپونڈ بھی کر چکے ہوں گے۔ تو آئی ہوپ کہ اب آپ کو یہ چیپٹر پڑھانا زیادہ ایزی ہوگا اور آپ بہت بہتر انداز میں اپنے بچے کو یہ کانٹینٹ جو ہے وہ ٹیچ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔